बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से हमने इस सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज़ का। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग किस तरह होती है, माइनिंग क्या चीज़ है, और इस तरह के बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में उभर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ मैं बताऊंगा बल्कि आपको सिखाऊंगा कि ये सब कुछ किस तरह होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, करेंसीज़ क्या होती है। और अगर कोई मुझसे एज ए IT स्टूडेंट मुझसे ये पूछे कि मैं आपको इनाम में 100 रुपये दे रहा हूँ, तो आपने ये लेने हैं या इसके मुतबादिल आपने क्रिप्टो करेंसी लेनी है, तो मैं कहूँगा मैं क्रिप्टो करेंसी लूँगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पर तो मुझे भरोसा है, लेकिन इस नोट की वीडियो पर मुझे भरोसा नहीं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा कि ये बात मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ। मेरी बात से गवर्नमेंट को भी इख्तिलाफ हो सकता है, बहुत सारे इदारों को इख्तिलाफ हो सकता है, मगर ये बात मैं आपको साबित करूँगा कि इस की वैल्यू और क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह सोने की वैल्यू की हमें उसका पता है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी पर भी मुझे उतना ही भरोसा है, जबकि इस नोट के ऊपर मुझे इतना भरोसा नहीं। वजह यह है कि अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हामिल लिहाजा को मुतालबा पर अदा कीजिएगा, अगर मैं भी अपने तमाम नोट उठाकर स्टेट बैंक के पास ले जाऊँ और आप भी और सारे लोग हम मिल के ये नोट गवर्नमेंट के पास लेके जाते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें इसके एवज़ इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे दे, तो क्या गवर्नमेंट हमें ये वैल्यू दे सकती है? ये मैं आपसे पूछूंगा। मैं हूं अमीनुल हसनात और आप देख रहे हैं ITVS यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बिल का आइकन दबाइए ताकि इस तरह आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले मैं ज़रूरी चाहूँगा कि आपको मैं करेंसी से मुतालिक थोड़ा सा बता दूँ कि करेंसी क्या है, मनी क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, वगैरह वगैरह। हम शुरू करेंगे उस पुराने ज़माने से जब लोग लेन देन किया करते थे एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम के तहत, यानी माल के बदले माल वो एक दूसरे को दिया करते थे। मेरे पास गंदम है और आपके पास गेहूँ है, तो अगर मुझे उसकी ज़रूरत होती तो मैं आपको गंदम दे देता और उसकी बदले आपसे गेहूँ की वो ले लेता था। या अगर आपके पास खजूर होती थी, मेरे पास गंदम होती थी, मुझे खजूर की ज़रूरत हुई तो मैं आपको गंदम दे देता, आपसे खजूर ले लेता। एक टाइम आ गया कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां थी। खामियां ये थी कि अगर मुझे खजूर की ज़रूरत ही नहीं है तो, अगर आपको मेरे गंदम की ज़रूरत ही नहीं है तो, लेकिन मैंने वो लेनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे खजूर लेना चाहता हूँ, आप मुझे खजूर तो दे देंगे, लेकिन जब मैं आपको गंदम दूंगा तो आप कहेंगे कि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा घर भरा हुआ है। इस प्रॉब्लम का हल ये निकाला गया कि भाई कोई ऐसी कॉमन चीज़ हमारे दरमियान होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो। और चीज़ों की वैल्यू तभी होती है जब वो नायाब होती है और उसकी मांग होती है। सोना एक ऐसी चीज़ थी जो कि बहुत ही नायाब थी और उसकी वैल्यू भी थी, लोग उसको पसंद भी करते थे। सोने के अलावा चांदी, इसके अलावा तांबा और सिल्वर, ये इस तरह की चीज़ें होती थी, वैल्यूएबल चीज़ें, कि जिसकी वैल्यू का भी सबको पता था कि ये नायाब है और लोग इसको अपने पास रखना चाहते हैं। तो क्यों ना हम इसी के बदले या इसी से वैल्यू जनरेट करें और उसी के थ्रू हम ट्रांजैक्शन किया करें। क्या हुआ कि फिर सिक्के शुरू किए गए, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। सोने की ज़्यादा वैल्यू होती थी, चांदी की कम। आहिस्ता आहिस्ता जब ये निज़ाम चलना शुरू हुआ तो इसमें भी कुछ खामियां सामने आनी शुरू हो गई। खामियां ये थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो ट्रांजैक्शनें हो रही है, इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास सोना नहीं है, कहाँ से इतना सोना पैदा करें, और हर जगह पर अवेलेबल भी नहीं था। तो ये काम हुकूमतों ने, गवर्नमेंट ने अपने सिरे ले लिया कि हम सोने के सिक्के बनाएंगे, चांदी के बनाएंगे, क्योंकि हमारी रसाई मुख्तलिफ जगहों तक है। गवर्नमेंट अपने थ्रू सिक्के छापने शुरू कर दिए और हुकूमती लेवल पर यह काम शुरू हो गया। ये मैं पुराने ज़मानों की बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम शुरू इस तरह हुआ था। एक मुल्क ने अपनी करेंसी निकाली, दूसरी ने अपनी निकाली, तीसरी ने अपनी निकाली। ये करेंसियों का ये निज़ाम जो है चलता रहा और इस तरह ये ट्रांजैक्शनें होती रही। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बढ़ता गया और सोना कम पड़ता गया बनिस्बत हमारी ज़रूरियात की, जितनी हम लेन देन करना चाहते हैं। तो ये हुआ कि पेपर फॉर्म में करेंसी आनी शुरू हो गई। अब गवर्नमेंट क्या करती थी कि उसी मुनासबत से, जैसे 10,000 मालियत का सोना आपके पास पड़ा हुआ है तो 10,000 के वो नोट छाप कर लेते थे, या दूसरी कम वैल्यू के सिक्के बनाकर मार्केट में फेंक देती थी। अब गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदार थी कि अगर आप मुझसे, ये एक समझ लें मुआहदा, सिक्का एक मुआहदा होता था या नोट एक मुआहदा होता था
کہ گورنمنٹ آپ کو اس کے بدلے آپ کی جو گولڈ ہے یا جو بھی ریزرو ہے گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کو کسی بھی ٹائم اگر آپ چاہیں تو آپ کو دے سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو نوٹ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک عام کاغذ پکڑ لیتا ہوں اور اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں 10 روپے، اور ایک یہ کاغذ ہے 10 روپے، میں آپ کو دونوں پکڑا دیتا ہوں کہ بھئی مجھے اس کے بدلے کوئی چیز دے دے، تو آپ یقیناً آپ یہ والا نوٹ لینا پسند کریں گے، حالانکہ دونوں کاغذ ہے اور دونوں کے اوپر لکھا ہوا ہے 100 روپے، لیکن آپ ایکسیپٹ اس لیے کریں گے کیونکہ اس کی جو گارنٹی ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے لی ہوئی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیجیے گا، یعنی جب یہ چاہے آپ اس کو 10 یا جو 100 روپے یا جتنے کا بھی نوٹ ہے اس کی ویلیو آپ اس کو ادا کر دیجیے گا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی۔ معاملات بگڑنے اس وقت شروع ہو گئے جب گورنمنٹ نے، ان کے پاس اتنے ایسٹ، اتنے ریزرو نہیں ہوتے تھے جتنے انہوں نے نوٹ چھاپنے شروع کر دیے۔ اب آپ کے پاس ریزرو نہ ہو، آپ کے پاس اس کے بدلے اتنا سونا چاندی نہ ہو، اور آپ نوٹ چھاپنے شروع کر دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مارکیٹ میں بے تحاشا نوٹ آ جائیں گے اور انفلیشن یا افراط زر شروع ہو جائے گا، اور چیزیں جو ہے حد سے زیادہ اس کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت جو ہمارا ملک ہے یا دنیا ہے، اس میں زیادہ تر یہی پرابلم کریٹ ہو گیا کہ جی، حکومتوں نے زیادہ تعداد میں نوٹ چھاپنے شروع کر دیے، بجائے اس کے کہ جتنے ریزرو ان کے پاس تھے۔ طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ آپ اتنے ہی نوٹ ایشو کریں، مگر اگر آپ ہمارے ملک کی مثال لے لیں یا بہت سارے دوسرے ممالک کی مثال لے لیں، وہاں پر افراط زر کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریزرو ہوتے نہیں تھے اور انہوں نے دھڑا دھڑ نوٹ پرنٹ کرنے شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی نوٹ پرنٹ کرنے شروع کر دیا، دھڑا دھڑ مارکیٹ میں آنے شروع کر دیے، تو اب ظاہر بات ہے ایک چیز جو 10 روپے کی ملتی تھی، اب اس کے پاس بھی 500 روپے کا نوٹ ہے، اس کے پاس بھی 500 کا نوٹ ہے، یعنی ہر بندے کے پاس زیادہ پیسے، اب وہ 10 روپے کی ہونے وہ 100 روپے کا بھی بیچے گا تو لوگ لے سکتے ہیں، اور اس طرح قیمتیں بڑھنی شروع ہو جاتی تھی۔ اب جو سرمایہ دار ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں زیادہ سرمایہ آ جاتے تھے، غریب بیچارہ تو ویسے بھی غربت میں مرا ہوتا، اب غریب بیچارے کو 10 روپے پیدا کرنے مشکل ہوتے تھے، اور ان کے پاس چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو ان کے جیبیں مزید بھر جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے افراط زر جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے اس ملک میں، اس مارکیٹ میں جہاں پر نوٹوں کی تعداد ان کے وسائل سے زیادہ ہو۔ 90 کی دہائی میں دوستو چند لوگوں نے یہ سوچا یا محسوس کیا یا یہ تیسیز انہوں نے پیش کی کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا متبادل نظام چاہیے کہ جو ایک تو پوری دنیا کے اندر ہو، دوسری بات یہ کہ وہ فاسٹ ہو۔ اب اس کرنسی کو جب آپ دوسرے ملک میں بیچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایکسچینجز کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کو ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں، پھر اس کو دوسرے ملک بیچتے ہیں، اس میں الگ سے ٹائم لگتا ہے، پھر آپ کے بندے تک پہنچتا ہے، تو یہ ایک بہت لمبا چوڑا چین بن جاتا تھا۔ تو یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا گلوبل کرنسی ہو جو کہ تمام ممالک میں ایک جیسا ہو اور اس میں افراط زر نہ بنے، ٹھیک ہے۔ ستوشی ناگاموتی جو کہ چائنا یا جاپان، کیونکہ اس کے متعلق اننون ہے یہ بندہ، لیکن ایک نام دیا گیا ہے کہ ستوشی ناگاموتی جو ایک شخص تھا یا ایک گروپ تھا، انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کر دیا اور اس آئیڈیا کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم پیسے اگر جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے یہ امریکہ والے کو ایک کوڈ بھیج دے گا، اور جب وہ کوڈ اس کو مل جائے گا وہ اس کو ویلیڈیٹ کر دے گا کہ ہاں جی یہی والا کوڈ ہے، تو وہ ادھر جو امریکہ میں میرا فیملی بیٹھی ہوئی ہے ان کو وہ اتنے پیسے دے دے گا۔ یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئے۔ اب اس میں سے مزید پیچیدگی کیا پیدا ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی جو ویلیو ہے اس کی جانچ کون کرے گا کہ بھئی میں نے یہ جو کوڈ بھیجا ہے یہ $10 کا ہے، $20 کا ہے، $30 کا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ وہاں پہنچے گا تو اس کو ویلیڈیٹ کون کرے گا کہ میرے پاس جو چیز آ گئی یہ جعلی ہے یا صحیح ہے، اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ایک سسٹم جو ہے کریٹ کیا گیا جس کو مائننگ سسٹم ہم کہتے ہیں، جس میں اس جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، اور جب یہ ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے عوض یعنی جو لوگ مائننگ کرتے ہیں، جو ویلیڈیٹ کرتے ہیں ان ٹرانزیکشن کو، اس محنت کے عوض ان کو ایک کمیشن دیا جاتا ہے جس کو جو کہ اس بندے کی ارننگ ہوتی ہے جو کہ مائننگ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ویلیڈیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک جگہ پر نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ جی چائنا میں سارا کا یہ ویلیڈیشن چائنا میں ہو رہا ہے، نہیں، یہ دنیا کے ہر کونے میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، کہیں پر بھی
آپ مائننگ مشین لگائیں، وہ انہی ٹرانزیکشنوں کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، اور جو کمیشن آپ کو ملتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مائننگ ہو گئی، بٹ کوائن ہمیں مل گیا۔ تو اس طرح نیا جو بٹ کوائن ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جو نظام ہے یہ بہت زیادہ سیکیور تھا، اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ ڈائریکٹ دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، جس کو پی ٹو پی ٹرانزیکشن کہتے ہیں، پرسن ٹو پرسن یا پیر ٹو پیر، آپ جو بھی سمجھ لیں تو ٹرانزیکشن کہتے ہیں، یعنی فوراً یہاں سے آپ نے کلک کر دیا اور اگلے بندے کے پاس دنیا کے کسی کونے میں بھی پیسے پہنچ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دو نمبری نہیں ہو سکتی، وجہ یہ ہے کہ آپ جو یہاں سے کوڈ بھیج رہے ہو، جو بٹ کوائن آپ اس کو بھیج رہے ہو، اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے جو کہ اس کو ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بٹ کوائن مائننگ مشینیں لگائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی بھی غلط ڈیٹا یہاں سے بھیجو گے یا سمجھ لیں جعلی کرنسی یہاں سے بھیجو گے، وہ دوسرے بلاک یا پہلے بلاک میں ہی پکڑ میں آ جائے گی۔ ایک بلاک سے نکل بھی گئی تو اگلی بلاک میں وہ پکڑ میں آ جائے گی اور یہ ٹرانزیکشن ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ اس کی خوبی ہے اس کرپٹو کرنسی کی، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک سیکیور نظام ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہو سکتی، آپ کی کرنسی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، آپ کی کرنسی کو آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا، جبکہ کرنسی ایک ایسی چیز ہے جس کو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے اور گورنمنٹ ہی اسی کو مینوپولیٹ کرتی ہے۔ اب آپ کہیں گے امین بھائی اب گورنمنٹ کیوں مینوپولیٹ کرے گی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں چائنا کی۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی ہی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو چائنا نے بہت غلط قدم اٹھایا۔ نہیں، انہوں نے غلط قدم نہیں اٹھایا، انہوں نے اصل میں یہ کرنسیز بھی آپس میں انٹر لنک ہوتی ہے، انہوں نے اپنی کرنسی کو گرا کر امریکہ کے مارکیٹ میں ہلچل مچا دی۔ تو اسی طرح یہ جو اپنی کرنسی کو مینوپولیٹ کرتے ہوئے یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم اپنی کرنسی کی ویلیو کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں، یا تو اس کو بہت بڑھا سکتے ہیں یا بہت ہی گھٹا سکتے ہیں، جبکہ کرپٹو کرنسی میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ یا کوئی مین ادارہ اس کو ریگولیٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے۔ وہ ایک سینٹرلائز سسٹم سے کرنسی آئی ہوئی تھی جو ہمارے جیبوں میں ہے، جو کہ حکومت ہمیں دیتی ہے، اور یہ ایک ڈی سینٹرلائز کرنسی ہے، یعنی یہ کوئی ایک بندہ اس کو نہیں چلا رہا یا کوئی ایک بینک اس کو نہیں چلا رہا کہ ہم کہیں کہ جی فلاں بینک کے قوانین آ گئے اور وہ اس کے اوپر لاگو ہو گئے اور ویلیو کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ اپ ہو گئی یا ڈاؤن ہو گئی۔ نہیں، یہ ایک ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے، اسی لیے سب سے زیادہ سیکیور ہے کہ اس کو کوئی ایک بندہ کنٹرول نہیں کر رہا، اور اس میں آپ جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ بہت ہی سیکیور ٹرانزیکشنز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بلاک چین۔ بلاک چین سمجھ لیں ایک لیجر کی طرح ہے، جس طرح آپ بینک میں لیجر رکھتے تھے تو اس لیجر میں دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس لیجر میں وہ انٹری چینج بھی ہو سکتی ہے، دو نمبری سمجھ لے یا غلطی سمجھ لے، اگر کسی بینک کے اندر میرا کھاتا ہے اور اس میں ایک زیرو بڑھا دیا جائے تو وہ لاکھ سے کروڑ بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن میں اس طرح کا نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی کے اندر جو بلاک چین ہوتا ہے وہ ایکچولی آپ کے لیجر ہوتا ہے، اور آپ کا لیجر ہر لمحے ویلیڈیٹ کرتا ہے اس ٹرانزیکشن کو، اور صرف ایک جگہ پر آپ کا لیجر مینٹین نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری جگہوں پر جہاں پر آپ کی ٹرانزیکشن جاتی ہے ساتھ ساتھ ہی آپ کا لیجر بھی جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اور اس میں کوئی دو نمبری کوئی چیز آپ چینج کر ہی نہیں سکتے۔ ایون یہ ہے کہ ہیکرز کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ بٹ کوائن کو اس سٹیج میں ہائی جیک کرے جس وقت وہ بن رہا ہوتا ہے یا وہ ٹرانزیکشن اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، اس صورت میں آپ سے ہیک کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہو، انہوں نے کوئی سافٹ ویئر ڈالا ہو یا وہ تو آپ کی غلطی ہے، یعنی آپ مختلف سائٹوں پہ جاتے ہو، وائرس ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، تو وہ تو خیر بٹ کوائن پہ اس کو ہم نہیں ڈال سکتے، وہ تو آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ لیکن بذات خود بٹ کوائن کی ٹرانزیکشن، بٹ کوائن کی مائننگ، ان چیزوں میں ایسی کوئی دو نمبری ایسے نہیں ہو سکتی کہ جتنا آپ لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری کلاسز بڑھتی جائے گی آپ اس چیز کو بڑے ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیوچر انہی چیزوں کا ہے۔ فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے کہ 10 15 یا 20 سال بعد یہ کرنسی مکمل طور پر ناپید ہو جائے گی، جو کہ آج ہمارے جیبیں جس سے بری ہوئی ہے اور جس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ بٹ کوائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بالکل آسمان پہ پہنچا ہوا ہے۔ بٹ کوائن کی ویلیو دن بدن بڑھ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ چند بٹ کوائن بنائے گئے ہیں جو کہ محدود تعداد میں ہے، اور وہ جو ہے مارکیٹ میں ہے، جیسے جیسے اور مانگ اس کی بہت زیادہ ہے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، اور اس کی ویلیو انشاءاللہ بڑھتی جائے گی۔ بٹ کوائن کو جس وقت ہم جانتے تھے وہ کچھ اور تھا، ابھی وہ لاکھوں میں پہنچ چکا ہے،
اور یہ مزید آنے والے وقتوں میں 100% شور کہ جس طرح گولڈ کی قیمتیں اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے، بیٹ کوائن کی قیمت بھی اسی طرف ہی جائے گی۔ اگر آپ سپاٹ ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ دنوں والا ٹرانزیکشن نہیں، میں لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں۔ امید ہے دوستو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور ہماری جو کنونشنل کرنسی ہے وہ کیا ہے۔ کنونشنل کرنسی کو گورنمنٹ ایشو بھی کرتی ہے اور گورنمنٹ ہی اس کو مینوپولیٹ بھی کرتی ہے، جبکہ کرپٹو کرنسی کو کوئی اس طرح بنا نہیں سکتا اور اس کو کوئی مینوپولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں یہ زیادہ ہی سیکیور ہے اور اس کی ویلیو بھی دن بدن جس طرح پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے، جس طرح سونے کی ویلیو بڑھتی ہے، اسی طرح کرپٹو کی ویلیو بھی دن بدن بڑھتی جائے گی۔ مجھے امید ہے دوستو آپ کو اعتماد آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ کس طرح پیدا کی جاتی ہے، اس کی مائننگ کس طرح ہوتی ہے۔ اس پر تو خیر بعد میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ مائننگ کس طرح کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں جانا چاہیے، آپ کو وہاں پر ٹریڈ کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس کورس میں بڑے تفصیل کے ساتھ سیکھ ملتے ہیں اگلی ٹیوٹوریل میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔